अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूं शिफा यूसुफज़ई। सियासी इंतशार और IMF की सख्त शराइत में जकड़े पाकिस्तान को इस वक्त जो सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है वो है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बढ़ती दहशतगर्दी का और इसके तनाजुर में अफगानिस्तान के साथ इंगेजमेंट का, क्योंकि पाकिस्तान अब दहशतगर्दी के रूनुमा होने वाले अहम तरीन वाक़यात की प्लानिंग अफगानिस्तान में होने का इल्ज़ाम लगा रहा है। दहशतगर्दी के बढ़ते चैलेंज से निमटने के लिए गुज़िश्ता रोज़ होने वाले पार्लिमानी कमेटी बराए कौमी सलामती के अहम तरीन इजलास में सियासी और अस्करी क़यादत ने दहशतगर्दी से निमटने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने और तमाम वसाइल बरूएकार लाने के अज़्म का इजहार किया है, जिसका मतलब अब यही समझा जा रहा है कि आने वाले दिनों में खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में एक ग्रैंड ऑपरेशन लॉन्च हो सकता है, जिसकी ऑपरेशनल तफसीलात अभी तय होना बाकी हैं। ताहम अहम तरीन सवाल ये है कि क्या सिर्फ ऑपरेशन से ही ये मसला हल हो जाएगा, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और JUI ऐसे किसी भी मुमकिना ऑपरेशन की मुखालफत कर रही है। दहशतगर्दी के मसले का सिफारती पहलू भी उतना ही अहम है कि जितना दाखिली पहलू। हमारे गुज़िश्ता प्रोग्राम में PTI के जो सीनियर रहनुमा हैं असद कैसर साहब, उन्होंने ये रोड मैप दिया है कि सरहद पार दहशतगर्दी के मसले का एक ही हल है और वो है अफगानिस्तान के साथ मज़ाकरात, जिरगे और फिर दूसरे मरहले में तिजारत के फ़रोग को यकीनी बनाना, ताकि दोनों ममालिक जो हैं उनकी इंगेजमेंट बेहतर हो सके। तिजारत की बात हो रही है तो आज ही 25 दिन की तवील बंदिश के बाद पाक अफगान तोरखम बॉर्डर खोला है और पाकिस्तान से पहले तिजारती गाड़ी यानी कि अफगानिस्तान जो है वो रवाना कर दी गई है। इस इशू से जुड़ा एक तीसरा पहलू ये भी है कि हमारी गवर्नेंस, जिसकी तरफ आर्मी चीफ ने गुज़िश्ता रोज़ के इजलास में ये कहकर बड़ा वाज़े इशारा दिया कि आखिर कब तक गवर्नेंस के गैप्स को अफवाज और शुहदा अपने खून से तर करते रहेंगे। बढ़ती दहशतगर्दी के तनाजुर में पाकिस्तान अब कितने अहम फैसलाकुन मोड़ पर खड़ा है और आने वाले दिनों में अहम इक़दामात उठाए जा सकते हैं, इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के साबिक निगरान वज़ीर आज़म सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब। अस्सलाम वालेकुम काकड़ साहब। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब, आपने वक्त निकाला। अब सबसे पहले तो सर, आप क्योंकि 2 इजलासों में मौजूद थे जो कि दोनों अहम नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से हुए, दहशतगर्दी और अमन व अमान के, एक कोयटा में जो अहम इजलास हुआ वज़ीर आज़म साहब वहाँ कर गए, आप उसमें भी थे। कल का जो इजलास था जिसमें कि दीगर जमातें थीं, अपोजिशन की एक बड़ी जमात तो नहीं थी बहरहाल, लेकिन बाकी जमातें थीं, आर्मी चीफ थे। कल के इजलास में आपकी क्या सेंस थी, कहाँ हम जा रहे हैं और जो डायग्नोसिस कल गुफ्तगू में अंदर वहाँ पर हुआ इस सारे प्रॉब्लम का, वो दुरुस्त सिमत में जारी है सिचुएशन, या कोई ऐसे गैप्स हैं जो रह गए हैं उनको दोबारा मज़ीद मीटिंग्स करके और इजलास करके आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया शिफा। देखें, बदकिस्मती से एक अफसोस का मकाम है कि एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल फोर्स PTI की शक्ल में इस इम्पॉर्टेंट मरहले में एब्सेंट थी। वो होता तो बहुत बेहतर होता। हैविंग सेड दिस, इस तासुफ़ का इजहार करने के साथ साथ मैं समझता हूँ कि इसको फ़ाइनल कॉल के तौर पे नहीं लेना चाहिए कि जी बस उन पे अब मुकम्मल दरवाज़ा बंद हो गया। उनको री इंगेज करने की ज़रूर कोशिश करनी चाहिए, हुकूमत को करनी चाहिए। और टेररिज्म के हवाले से बाकी पॉलिटिकल इश्यूज़ जो हैं वो चलते रहेंगे। हमें एक होल ऑफ द नेशन या एक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है टू काउंटर दिस मैनस, जिसमें वो एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर है एज अ पॉलिटिकल पार्टी। तो उनकी इनपुट भी ज़रूर, आप उनके साथ एग्री करें डिसएग्री करें, मगर उनकी इनपुट आनी चाहिए। अभी भी सेपरेटली उनकी इनपुट आ रही है। अगर वो कोलास हो जाती, इकट्ठी हो जाती, तो उसका बहुत ज़्यादा उस जो कलेक्टिव विजडम था उसमें फ़ायदा होना था। सेंस क्या है? सेंस ये है, मैं समझता हूँ कि डायग्नोसिस भी दुरुस्त है और उसके लिए जो सजेशंस आ रही हैं वो भी दुरुस्त है। अच्छा, एक तो बहुत सारे लोग जब कोई कैनेटिक्स की बात करता है तो पहला जो लोग कैनेटिक्स के टूल के ख़िलाफ़ होते हैं ना, तो पहले से आपको कहना शुरू कर देते हैं जी 20 साल से आप लड़ रहे हैं, 13 साल से आप लड़ रहे हैं, ये तो खत्म तो ना हुई दहशतगर्दी, ख़त्म तो नहीं हुई दहशतगर्दी। ये ऐसा ही है, बिल्कुल आप उसी पॉइंट पे आए हैं जो कल असद कैसर साहब ने बात की है कि देखें पहले भी ऑपरेशन हुए, ज़रबुल बरतुल फसाद, हालांकि उनको मैंने ये कहा कि बहुत हद तक कमी भी हो गई दहशत, उन्होंने ख़त्म नहीं हुआ। अच्छा, दूसरी तरफ जब नेगोशिएशन का टूल है उसके लिए भी जब आपको अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे लोगों का ये एतराज़ होता है कि नेगोशिएशन भी तो बहुत मरतबा अप्लाई हुई, तो उसका क्या रिजल्ट है? और उसमें वो लोग ये भी कहते हैं कि देखें वो हमारे बंदे मार रहे हैं, आप उनके साथ बैठ के बात कर रहे हैं, नेगोशिएट करते हैं, आप उनसे बात करते हैं, तो उसके अपना एक मॉरल इनकम पैस, उसके भी दोनों प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक तो हमें इस नुक्ते को समझना होगा कि रियासत अपनी उसके साथ डिस्कशन है कि जब वो चाहे एप्लीकेशन ऑफ फोर्स का टूल अप्लाई करे और जब वो चाहे एप्लीकेशन ऑफ नेगोशिएशन का टूल इस्तेमाल करे, ये डिस्कशन उसके पास है। ठीक है, अब जो उसकी विजडम को जांचना होगा, चेक करना होगा कि वो एंड रिजल्ट जो उसने अपने स्ट्रेटेजिक गोल के तौर पे रखा हुआ है कि वो इंश्योर कर दे एक पीसफुल ऑर्डर, वो एप्लीकेशन ऑफ फोर्स से हो रहा है या अचीव हो पा रहा है, या जो नेगोशिएशन का टूल है वो अप्लाई करके हो रहा है। तो आप दोनों को ईजीली असेस कर सकेंगे।
خاتمے کے حوالے سے کہ جی کئی آپریشن ہوئے ہیں اور اس کا خاتمہ تو نہیں ہوا. دیکھیں جو ملیٹنسی ہے، ٹیررزم ہے، اس میں اگر کسی کا یہ خیال ہے نا کہ 4000 ٹیررسٹ مثال کے طور پہ 3000 ٹیررسٹ 6000 ٹیررسٹ یہ ہیں اور ان سب کو ہم جب ایلیمنیٹ کریں گے تو ٹیررزم ختم ہو جائے گا. ٹیررزم کے خاتمے کو ہم اس کی تعریف کیسے کریں گے؟ ہاؤ وڈ یو وی ڈیفائن دا اینڈ آف ٹیررزم؟ آج پوری دنیا میں دھماکے ہونا بند ہو جائے، کوئی انڈیکیٹرز ہوگا. اب ویسٹ میں انہوں نے کہا کہ جو القاعدہ کی کیپیسٹی اور ول ہے وہ دونوں کمپرومائز ہو گئی. القاعدہ انسپائرڈ لوگ آج بھی موجود ہیں لیکن ان کی کیپیسٹی کم ہو گئی یا ختم ہو ٹو گئی. ایگزیکیوٹ این آپریشن دیٹ ہیز بین پلمٹڈ, دیٹ ہیز بین ڈیمینشڈ. سو دس از یور ٹارگیٹ. آپ کا جو گول پوسٹ ہے ہو گیا وہ پہلے آپ اپنے گول پوسٹ کو تو ڈیفائن کریں کہ خاتمہ آپ کس کو کہتے ہیں. خاتمہ آپ اس چیز کو کہتے ہیں جہاں پہ ریزالو اور ول جو ٹیررسٹ کا ہے ٹو فائٹ وہ یا تو ختم ہو جائے یا کم ہو جائے. وہ ترک تشدد کریں. ٹھیک ہے, ان کا مکمل خاتمہ فزیکلی ضروری نہیں ہے, اس میں سے آپ ہو سکتا ہے بڑی تعداد مار دیں, وہ مایوس ہو جائیں اور وہ کہیں کہ یار یہ لڑائی اب نہیں لڑی جا سکتی. جس دن وہ یہ امید ختم کر دیں کہ اس کا کوئی اینڈ رزلٹ ٹھیک نہیں ہوگا تو ٹیررزم ختم ہو جائے. اور اس آپ کے نقطے میں وزن اس لیے بھی ہے کہ اب ہم جو بات کر رہے ہیں وہ سرحد پار ٹیررزم کی پلاننگ اور اس کی بات کر رہے ہیں. جب تک لوگ امبالڈن ہوں گے, گروہ امبالڈن ہوں گے, وہ یہ سمجھیں گے کہ ہم پاکستان کا نظام بدل دیں گے. ہم بتائیں گے کہ شفا یوسفزئی صاحبہ اس پروگرام میں بطور ویمن اینکر شریک ہو سکتی ہیں یا نہیں ہو سکتی. کیا انوار کاکڑ محرم ہے انٹرویو دینے میں, بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے ہیں, صحیح بات. یہ فیصلہ ہم نے کرنا. یہ نظام ہم نے چلانا ہے. اس کی فارن پالیسی کیسے ہوگی, اس میں زکوٰۃ کا نظام کیسے ہوگا, ٹیکس کا نظام, پورے گورننس سٹرکچر ہے نا. یا ایک گروہ ہے وہ کہتا ہے میں نے اس کا جغرافیہ بدلنا ہے. یہ بات میں ادھر آ رہی تھی, آپ پچھلے پروگرام میں بھی کی تھی. بدلنا چاہتا ہوں, میں نیا سندھی دیش بنانا چاہتا ہوں, بلوچ دیش بنانا چاہتا ہوں, پشتون دیش بنانا چاہتا ہوں, پنجابی دیش بنانا چاہتا ہوں. یہ جو موجودہ پاکستان کی جغرافیہ ہے اس کو میں تبدیل کرنا چاہتا ہوں. اور اس تبدیلی کے لیے میں ٹیرر کو, میں وائلنس کو بطور ٹول استعمال کروں گا. جس دن آپ نے اس گروہ کو یہ باور کرا دیا اپنے میجر سے کہ یہ لا حاصل ہے, یہ جو کہتے ہیں نا کہ ریکروٹمنٹ بند ہو, ریکروٹمنٹ پاورٹی کی وجہ سے نہ بند ہونی ہے نہ اس کی سپلائی کم ہونی ہے. جس دن یہ امید ختم ہوگی سپلائی کم ہوگی. اچھا, اب ایک اور چیز بھی ہے کاکڑ صاحب, اور ایک ان پاپولر اوپینین ہے اور اس کو میں بھی کوئی بہت زیادہ فیور نہیں کرتی, لیکن چونکہ وہ آ رہا ہوتا ہے تو ہم نے سوچا کہ, اور آپ سے زیادہ ڈائنامکس بلوچستان کی کوئی سمجھتا نہیں, اس لیے میں آپ کے سامنے وہ رکھوں گی کہ ایک ہوتی ہے فرام پوزیشن آف پاور کہ آپ ہے نا اب یا تو کائنیٹکس کریں گے, آپ نے ان کو بتا دیا کہ بھائی پاور ہمارے پاس ہے, اسلحہ بارود ہمارے پاس, جو سوفسٹیکیٹڈ ویپنز ہیں اس کے آگے آپ کھڑے نہیں ہو سکتے تو آپ کوشش نہ کریں. یا دوسرا ہے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, کچھ ہم آپ کی نہیں بتائیں گے, کچھ آپ کو اپنی بتائیں گے. اور اس میں اور ایک وہ دہشت گرد ہیں جو کہ وہ جغرافیے والے ہیں, ایک وہ دہشت گرد ہیں جو واقعی جینوئنلی شاید وہ کہتے ہیں یار ہمیں نوکریاں کیوں نہیں دے رہے, اس سردار کو بٹھایا ہے, اس کو بٹھایا ہے, ہمارا بیٹا وہ پہاڑوں پہ چلے گئے. ابھی ریسنٹلی فرح عظیم شاہ صاحبہ کو بھی وہ کہتی ہیں, اسپیکر نے مجھے بولنے نہیں دیا, وہ کہتی ہیں جو پہاڑوں پہ جانے والے ہیں ان کو تو روک لو, باقی جو واپس آتے ہیں یا نہیں آتے وہ الگ کہانی ہے. اب اس میں ہم کیا, جو ان پاپولر اوپینین ہے یہاں پہ یا سوال ہے وہ یہ ہے کہ کیا ہم کنسیڈ کرنے والی فیز میں بھی جا سکتے ہیں یا جانا چاہیے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرتے ہوئے جو کہ ابھی پہاڑوں پر نہیں گئے یا جنہوں نے ان کو ٹیکنیکلی فارملی جوائن نہیں کیا, وہ ابھی بھی اسی مخمصے میں ہے کہ یار وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس آ کے بات کرو, بیٹھو, اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں نہیں آؤ ہمارے ساتھ لڑو. پوٹینشیل تھریٹ جو ہے جو ابھی اس طرف گیا نہیں ہے کیا, اور کنسیڈ کرنے کی بات میں اس لیے کر رہی ہوں کہ میرے ذہن میں ہمارے پڑوس کی مثال آتی ہے, وہ جو ہائی جیکنگ والا تھا اس میں بھارت پیچھے ہٹ گیا, انہوں نے کہا بھائی اس سے پہلے کہ وہ بندے ماریں یا اس سے پہلے کہ وہ ایسے ہو جائیں کہ ہمارے ہاتھ سے بہت زیادہ لاس ہو جائے, لیٹس لسن ٹو دیم اینڈ گیو دیم واٹ دے وانٹ. اس پوائنٹ پہ جانا نہ جانا, فائدہ نقصان, یہ آپ بتائیں. اچھا, ایک تو یہ آج کل بڑا پاپولر نیریٹو بنا ہوا ہے کہ جی نوکری نہیں ہے یا روزگار نہیں ہے تو پھر اس طرح میں بھی چلا جاؤں پہاڑوں پہ. یہ ریوارڈنگ اے بیڈ بیہیویئر. کوئی ان لائنز کو لے کے, اچھا کوئی قاتل کے خلاف نہیں بولتا, یہ جن کا آپ نے ذکر کیا, اگر وہ یہ تمام لوگ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے ٹیررزم کا,
کھل کے اس کی ایکسپلینیشن کہ یہ بی ایل اے کر رہی ہے، بی ایل ایف کر رہی ہے، بشیر زیب کر رہا ہے، اللہ نظر کر رہا ہے، یہ تذکرہ کسی کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. یہ سموک سکرین کے طور پر آپ کو کہیں گے روزگار نہیں ہے تو پھر ایسے نہ ہو اور لوگ چلے جائیں. اپنے آپ کو ریلیونٹ اور پاپولر رکھنے کے لیے اس قسم کا بیانیہ اپنا لیتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں اس میں ایک فیئر کا بھی ایلیمنٹ ہوتا ہے. بہت سارے لوگ جو ہے نا ظاہر ٹیررسٹ کے ساتھ اتنا کنفرنٹ کرنا نہیں کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو وہاں پر ایک بڑا سیریس چیلنج ہوتا ہے. میں اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. اس کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے وہ دوسری طرف جانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں کیا لوگوں کو روزگار ملنا چاہیے، نہیں ملنا. اچھا میں یہ لیجسلیٹو اسمبلی کی ممبر ہے، کیا سرکار ریاست وہ بیورو ہے آف امپلائمنٹ کہ وہ لوگوں کو سرکاری نوکریاں دینی شروع کر دے، وسائل دے؟ دیکھیں میں پھر آ جاتا ہوں. دیکھا نا یہ اتنا سادہ مسئلہ تو نہیں ہے نا. آپ کے پاس بلوچستان میں جو امپلائمنٹ اس میں سرکاری ہوئی ہے، جو آئی ایم ایف کا بھی ایک اعتراض آپ پہ ہے کہ نیکسٹ 10-20 ایئرز میں پینشن برڈن اتنا آپ کا بڑھ جائے گا کہ آپ کے پاس ڈیولپمنٹ کے لیے 1 لاکھ روپے بھی نہیں بچے گا، کیونکہ آپ نے 1 لاکھ 1.5 لاکھ 2 کروڑ لوگوں کی پاپولیشن میں ان کو امپلائی کر لیا ہے، اور یہ ریسورس یہاں لگ رہا ہے، اور یہ باقی جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ 1.25 کروڑ ہیں یہ آپ کا تماشا دیکھتے رہے. یہ کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کو امپلائمنٹ دیتے رہیں؟ یہ امپلائمنٹ بیورو ہے؟ نو اٹس ناٹ. صحیح. لیکن کاکڑ صاحب اب یہاں پر میں پرسویڈڈ فیل کر رہی ہوں کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ جو بلوچ سیاستدان ہیں یا سردار ہیں یا وہ جو سارے لوگ ہیں، کیا ان کے وہاں پر ہونے سے اور ان کے وہاں پر نظام میں ہونے سے، یعنی کہ حکومت میں بیوروکریسی میں ہونے سے وہاں کا بلوچ عام آدمی سیٹسفائیڈ ہے یا اس کو وہ احساس محرومی ہے؟ دیکھیں کیا میں جب یہ آرگومنٹ شروع کرتا ہوں اور اس میں شاید بہت سارے لوگوں کو اعتراض بھی ہوتا ہے، میں صرف اور صرف وائلنس کی اس کے ساتھ جو لنکیج ہے نا اس کا مخالف ہوں. ٹھیک ہے. باقی لوگ ڈپرائیو ہیں، لوگوں کو اکنامک ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، پولیٹیکل ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جیسے گلگت بلتستان میں ہیں، جیسے ساؤتھ پنجاب میں ہیں، جیسے وزیرستان میں ہیں، جیسے انٹیریئر سندھ میں ہیں، جیسے کراچی شہر میں ہیں، جیسے لاہور شہر میں ہیں. وہ ایک مور اور لیس پورے ملک کا یکساں مسئلہ ہے. تو یہ باقی لوگ کیوں قتل و غارت گری نہیں کر رہے؟ ان کو یوز نہیں کیا گیا. کس نے یوز کیا ہے؟ دیکھیں نا بی ایل اے کو تو کسی نے یوز نہیں کیا. نہیں، وہ کنیکشن جو آپ کہہ رہے ہیں نا وہ میں جوڑ رہی ہوں ان سے جو کہ انویسٹمنٹ کرتے ہیں اور فورن ایکسپلائٹ کرتے ہیں بیسیکلی ان کے سینٹیمنٹس کو کہ تمہاری تو حکومت نے کچھ دیا نہیں، یہ سردار لوٹ کے کھا گئے، ہمارے پاس آ جاؤ ہم تمہیں پیسہ بھی دیں گے، اسلحہ بھی دیں گے. فورن فنڈڈ گروہ ہیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ جتنی آبادی بلوچوں کی بلوچستان میں، اس سے زیادہ بلوچوں کی آبادی پنجاب میں ہے. یو ڈونٹ گیٹ سرپرائز. یہ کوئی سلمان کی اس طرف لنڈ، کیسرانی، ملغانی، بزدار، مزاری، کھوسا، لغاری، یہ سارے بلوچ قبائل ہیں، اور ڈیموگرافیکلی دے آر مور ان نمبرز دین ان دا پروونس آف بلوچستان. ان کو شناخت اور ڈپرائیویشن کی وجہ سے وہ کیوں قتل و غارت گری نہیں کر رہے؟ بس اب کچھ کمپلیکسٹیز مل گئی، میچ ہو گئی. میں آپ کو یہی عرض کر رہا ہوں کہ اس کو پورے پیرائے میں دیکھنے کی ضرورت ہے. اب ایک اور اس میں مسئلہ ہے، ایک ہم گورننس پہ بھی آتے ہیں کہ گورننس پہ کل آرمی چیف صاحب نے بھی یہ بات کی کہ بھئی آپ لوگوں کی گورننس کے گیپس کو ہمارا شہید جو ہے وہ اپنے خون سے تر کر رہا ہے. تو کیا ہمیں گورننس ماڈل بھی یکسر تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اسی فائٹ کو آگے لے کر چلنے میں؟ کیونکہ گورننس تو ایکشن پلان، پھر ہمیں گورننس کا بھی چاہیے ہوگا. ظاہر ہے خیبر پختونخوا میں ہو رہی ہے اگر دہشت گردی تو وہاں پر بھی گورننس کے مسائل ہوں گے. بلوچستان میں ہو رہی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر وہاں پر بھی. بیسیکلی آرمی چیف صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ بھائی سیاستدان کام ٹھیک نہیں کر رہے. نہیں دیکھیں میں خود اس قبیلے سے ہوں جو پارلیمنٹیرین ہے، سیاست سے اس کا تعلق ہے، لیکن بہت کول ہیڈڈلی اگر ہم اس کو دیکھیں، گورننس کے ایشوز کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ گورننس کے ایشوز شروع ہوتے ہیں آپ کے یونین کونسل سے، تحصیل سے، ضلع سے. جمہوریت کا نعرہ مارتے ہیں، سویلین سپریمیسی کا نعرہ مارتے ہیں، مینڈیٹ کا نعرہ مارتے ہیں، لیکن یہ کوئی ایک فرد کے لیے، کوئی ایک خاندان کے لیے، کوئی ایک جماعت کے لیے اس تمام بیانیے کے ارد گرد تو گھوم رہا ہے. لیکن ایکچوئل گورننس کی ٹرانسلیشن جو ہونی ہے، اس کا جو ٹینجیبل امپیکٹ آنا ہے، جس تحصیل کے لیے آنا ہے، جس یونین کونسل کے لیے آنا ہے، اس کی جدوجہد کے لیے کوئی تیار نہیں.
نہ جمعیت علماء اسلام تیار ہے، نہ نون تیار ہے، نہ پھرسواڑی تیار ہے، نہ پی ٹی آئی تیار ہے، نہ انڈیپینڈنٹ تیار ہے، نہ جماعت اسلامی تیار، کوئی بھی نہیں تیار. آپ کا گورننس کے تین ٹیئر اگر آپ لے لیں، بڑی سٹرگل ہوئی. کیا سٹرگل ہے کہ جی 18th امینڈمنٹ ایک بہت سیکرٹ ڈیوالو کر دی پاور، ڈیوالو کر دی. کس کو تک ڈیوالو چلی کر گئی ہے، دی؟ نیچے تحصیل لیول تک نہیں. اب کیا مضبوط اسلام آباد مسائل کی جڑ ہے، مضبوط، ٹھیک ہے جناب، مضبوط اسلام آباد مسائل کی جڑ ہے. تو حل کیا ہوا؟ حل یہ ہے کہ جی ایک مضبوط کوئٹہ، ایک مضبوط کراچی، ایک مضبوط پشاور، ایک مضبوط لاہور، ایک مضبوط اسلام آباد توڑ کے 4 مضبوط اور شہر بنا دیے. اب مضبوط موسیخیل نہیں بن رہا، مضبوط وزیرستان نہیں بن رہا، مضبوط میرپور خاص نہیں بن رہا، اس کے لیے ایک اور امینڈمنٹ مضبوط چاہیے راجن پور نہیں بن رہا. کیوں؟ ایون اس 18th امینڈمنٹ میں بھی یہ تھا کہ ایک پروونشل فائنانس کمیشن اناؤنس ہوا، وہ نہیں ہوا. کسی کو 18th امینڈمنٹ کی باقی چیزوں کے لیے وہ قتل و غارت گری کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں اگر آپ اس پہ گفتگو بھی کرنا چاہیں. لیکن اگر آپ پروونشل فائنانس کمیشن جو کہ اسی کا حصہ ہے اس کی طرف اگر اشارہ بھی کریں تو سب خاموشی اختیار کریں. اچھا کاکر صاحب، فائنلی 2 کوئک کویسچنز ہیں اور آئی وانٹ یو کہ آپ کائنڈلی اگر اپنے جواب بھی بریف رکھیے کیونکہ ٹائم کم ہے. 2 کوئک کویسچنز میرے یہ ہیں کہ پہلا تو یہ کہ کیا ہم نیشنل ایکشن پلان 2 کی طرف اب جا رہے ہیں؟ پلان پراپر بننے لگا ہے یا 1 کو ہی امینڈ کر کے اوپر نیچے کر کے اسی کی پراپر امپلیمنٹیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، جب بھی پلانز ہوتے ہیں نا تو آپ کی ایک پاسٹ ہوتا ہے اور وہ پاسٹ ایکسپیرینس کو رکھتے ہوئے آپ ایوالو ہوتے ہیں، بلڈ اپ کرتے ہیں اس کو. آپ ویلز نہیں، نئے ویلز کریٹ کرتے ہیں. تو جو کچھ ٹھیک اس میں ہوا ہے اس کو رکھنا چاہیے، جو چیزیں ٹھیک نہیں ہیں ان کو امپروو کر دینا چاہیے. فار ایگزامپل بلوچستان، کے پی میں تو طاقت کے استعمال کا سب نے سپورٹ کیا ہے، بلوچستان میں کہتے ہیں جی مسالیت کریں، یعنی وہاں کا نہیں. کے پی میں کس نے طاقت کو استعمال نیشنل ایکشن پلان میں، ہاں جی بالکل نیشنل ایکشن پلان میں پوسٹ اے پی ایس. اور یعنی یو کی ناٹ ہیو اے گڈ وائلنس اینڈ بیڈ وائلنس. وہ وائلنس جو مذہب کے نام پہ ہو اس کی تو خوب پٹائی کریں آپ. لیکن ٹی ٹی پی اور بی ایل اے میں بھی تو پھر ڈفرینس ہے نا. یہاں پر ٹی ٹی پی ہے اگر اور وہاں پر بی ایل اے ہے بلوچستان میں، تو وہ تو پھر ڈائنامکس کی وجہ سے شاید تھوڑی بہت اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہو یا نہیں؟ کیا مطلب اینڈ ریزلٹ میں وہ بھی انسان کا قتل کر رہے ہیں اور نہیں وہ تو کر رہے ہیں، لیکن آپ کی جو ذمہ داری سنیں نا، یہی تو کنفیوژن کا حصہ ہے. ریاست کی اور حکومت کی ذمہ داری یہ ہے کہ 24 کروڑ لوگ جو ہیں ان کی سیکیورٹی پاپولیشن کی رہے ہوگی. اس کو انسیکیور میں کر رہا ہوں مذہب کے نام پہ، آپ کر رہی ہیں قومیت کے نام پہ. آپ کہتے ہیں میں نے یوسف زئی ریاست بنانی ہے، میں کہتا ہوں نہیں میں نے یوسف زئی یا کاکڑ نظام بنانا ہے. دونوں ایک نظام کی بات کر رہے ہیں، دوسرے جغرافیہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ بھی انسان قتل کر رہے ہو، میں بھی انسان قتل کر رہا ہوں. اچھا اب تو وہ خودکش والا فرق بھی ختم ہو گیا. یہ بھی خودکش حملہ اور استعمال کر رہے ہیں، وہ بھی استعمال کر رہے ہیں. تو کیا فرق ہے ٹیرر کی شکل میں، ٹیرر کی اینٹی میں، ٹیرر کے فیس میں؟ مسنگ پرسن صرف اور صرف کہ وہاں پہ مسنگ پرسن نہیں ہے. کے پی میں اتنا شور تو نہیں مچا. ہاں شور نہیں مچا، یہ آپ نے بہت خوبصورت بات شور نہیں کی. مچا، یہاں شور زیادہ مچا ہے. بلوچستان میں مسنگ پرسن بالکل آپ درست کہہ رہی ہیں. فرق شور کا ہے، وہاں شور نہیں ہے، یہاں شور ہے. باقی ساری چیزیں ایک جیسی ہیں. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے. دیر کی ناٹ بی گڈ وائلنس اور بیڈ وائلنس. یا تو آپ پھر ملیشیس کو قتل و غارت گری کی اجازت دے کہ ٹھیک ہے جو طاقتور ہے پہ خود ہی مقابلہ کرو، اس سے اب نہیں ہو سکتا ہم سے. یا تو پھر ریاست یہ فیصلہ کرے گی کہ نہیں، انف از انف، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. اس پہ ایک پیریڈ لگائے اور ان تمام گروپوں کے خلاف یکساں سی کارروائی کرے اور ان کی جو کلنگ کیپیسٹی ہے اس کو مینیجبل لیول تک لے، منیمائز کر دے، فلی ایلیمنیٹ کر دے، جو بھی اینڈ ریزلٹ اس کا. صحیح ہے. اور انف از انف آلسو آن افغانستان. دیکھیں جی افغانستان ایک دوسرا ملک ہے. آپ افغانستان کے ساتھ آپ کی جو بھی پالیسی ہوگی اس میں اگین بہت ساری چیزیں ہوں گی. اس میں پرسویشن ہوگی، کوئرشن ہوگی. یہ ٹولز ہیں آپ کے. ڈپلومیسی ایک ٹول ہے، آپ تمام چیزوں کو استعمال کریں گے. اب افغانستان کے ساتھ 5 دوسرے ممالک ہیں، کیا ان کے ساتھ اس طرح کے تعلقات ہیں جیسے ہمارے ساتھ ہیں؟ کہتے ہیں جی آنا جانا پشتون 100 سال سے آ رہے جا رہے ہیں. تو ازبک نہیں 100 سال سے آ رہے جا رہے ہیں، تاجک نہیں 100 سال سے آ رہے جا رہے ہیں، ترکمن نہیں آ رہے جا رہے ہیں. اچھا لیکن ادھر تو پھر کاکڑ صاحب اب یہ ڈیٹیل میرے پاس ٹائم بڑا کم ہے، بڑی ایک میں پھنسی ہوئی درمیان میں. لیکن اس کا تو پھر ایک کاؤنٹر آرگیومنٹ بھی ہے کہ ہمارے جو بھی نیبرز ہیں، اب مثال کے طور پہ اگر ہمارا پورٹ ہے گوادر،
اس پورٹ سے کس کا اور پورٹ تھریٹن ہوتا ہے؟ پھر وہ ملک بھی، اس کا نام بھی ہمیں لینا چاہیے کہ پھر تو ہم اس کے حوالے سے بھی بات کریں نا کہ یہ ہماری غلط فہمی ہے. دوسرا میری عرض سنو، یہ ہماری غلط فہمی ہے. دنیا میں جتنے بھی پورٹس ہیں نا، یہ کوئی واحد پورٹ گوادر کا نہیں بننے جا رہا تھا. ہمیں ایسے لگ رہا ہے جیسے ہمارے یہاں ہی اولاد آئی ہے، باقی کسی کے یہاں نہیں. لیکن یعنی کہ ان کا کوئی موٹیو نہیں ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ان کا تو چلے ہیں. اگر دیکھیں میری ٹائم ٹریڈ دنیا میں، میری ٹائم سٹیز ڈیولپ ہوئی ہیں دنیا میں، ہزاروں پورٹس ہیں. اس میں ایک عمان میں بھی تو پورٹ آیا، وہ کیوں ہم سے تھریٹن نہیں فیل کر رہے؟ ہمیں کیا پتا کہ نہیں کر رہا ہے یا کر رہا ہے. ہمیں پتہ ہے نا، یہ کنفرم ہے. آف کورس کنفرم ہے. اب ہم ہمیں ویسے یہ عادت ہے کہ اپنے دوستوں کو دشمن بناتے ہیں اور دشمنوں کو شاید دوست سمجھتے ہیں. جو انڈیا ہے اس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا. کبھی ہم اس کو ویسٹ کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی اس کو ہم UAE کی طرف لے جاتے ہیں، کبھی ہم اس کو کسی اور طرف لے جاتے ہیں. صحیح ہے. میرا اپنا یہ خیال ہے کہ آپ کا عدو مبین، جو کھلا دشمن ہے، وہ حضرت ہندوستان ہے، اور اسی طرف رہیں تو زیادہ بہتر ہے. اسی طرف رہیں تو زیادہ بہتر ہے. باقیوں کو انگیج کریں اور طریقے سے ان سے بات چیت کریں. تھینک یو، بہت شکریہ ادا کریں گے انوار الحق کاکڑ صاحب. ناظرین ہوتے بڑا ہی تفصیلی ایک ڈیٹیلڈ سیشن ہمارا کاکڑ صاحب کے ساتھ اس سارے مسئلے پر ہوا. لیکن دس اونلی سیشن از ناٹ انف. ایک ہی سیشن کافی نہیں ہے، آگے بھی پڑھنا ہے، آگے بھی اس کے حوالے سے بات کرنی ہے. اور ہم بار بار کہتے ہیں، اور میں تو بڑے عرصے سے لوگوں کو کہتی ہوں کہ بھائی خدا را بات کریں، خیبر پختونخوا کے اوپر بات کریں، بلوچستان کے اوپر بھی بات کریں، کھل کے کریں. کوئی سوال آپ کو اچھا نہیں لگے گا تو آپ پی جائیے گا، ہمیں جواب اچھا نہیں لگے گا ہم پی جائیں گے. لیکن کھل کے بات کریں، مسائل کو حل کریں، پاکستان کو آگے لے کر بڑھائیں، اور ان فسادات سے نکلنے کی، خود کو بھی نکالنے کی کوشش کریں اور لوگوں کو بھی نکالنے کی کوشش کریں. ملک کو ترقی کی راہ پر ڈالیں اور جینوئنلی ڈالیں. ناظرین، اور اب پروگرام میں ذکر اپوزیشن اور پاکستان تحریک انصاف کا. گزشتہ روز پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی سے غیر حاضر رہنے والی PTI کے حوالے سے اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر عید کے بعد ایک آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد کرنے جا رہی ہے، جس میں حکومت کے خلاف تحریک چلانے کے حوالے سے غور کیا جائے گا اور حکمت عملی ترتیب دی جائے گی. اپوزیشن اتحاد کی اگر بات کریں تو وہ بدستور تقسیم کا شکار دکھائی دے رہا ہے، جس کی تازہ ترین جھلک ہمیں گزشتہ روز پارلیمانی کمیٹی برائے قومی سلامتی کے اجلاس میں بھی نظر آئی کہ جب مولانا فضل الرحمان PTI کے بائیکاٹ پر مایوس دکھائی دیے، اور ساتھ ہی انہوں نے یہ موقف اپنایا کہ اگر PTI نے ان سے مشورہ کیا ہوتا تو وہ بائیکاٹ کے بجائے اجلاس میں شرکت کرنے کا کہتے. تاہم PTI کا موقف واضح ہے کہ وہ عمران خان کی مشاورت کے بغیر کسی معاملے پر آگے نہیں بڑھ سکتی. اس کے ساتھ ساتھ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس سردار اعجاز اسحاق نے اپنی عدالت سے توہین عدالت کیس کی کاز لسٹ منسوخ ہونے اور اس کیس کے دوسرے بینچ میں منتقلی پر یہ ریمارکس دیے ہیں کہ اگر ایسا ہی کرنا تھا تو پھر میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر اسے اڑا دیتے. جسٹس اسحاق نے اپنی برہمی کا اظہار کرتے ریمارکس دیے کہ یہ اختیارات کا نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا معاملہ ہے، اور کیا اس طرح کیسز ٹرانسفر ہونے سے عوام کا نظام عدل پر یقین رہے گا؟ PTI اب کیا حکمت عملی اپنانے جا رہی ہے اور عدالتوں سے اٹھنے والی آوازوں کی PTI کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تحریک انصاف کے سیکریٹری جنرل بیرسٹر سلمان اکرم راجہ صاحب. السلام علیکم بیرسٹر صاحب. بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، آپ نے وقت نکالا. سب سے پہلے سر کہ بھلے کہ کل آپ کے بائیکاٹ سے مولانا فضل الرحمان صاحب مایوس تو ہو گئے، مگر یہ سوال اب پوچھا جا رہا ہے کہ کیا یہ اچھا نہ ہوتا کہ PTI اگر جاتی تو وہاں پر اپنے تحفظات، اپنی شکایات یا اپنے ناراضگیاں بھی وہاں پر واضح طور پر رکھتی اور ان کو بتاتی کہ بھئی ان کی کیا، آپ لوگوں کی ان سے کیا ڈیمانڈز ہیں یا کیا ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ڈیفرنٹ کرنی چاہیے اس سارے مسئلے پر؟ نہیں، بالکل نہیں. دیکھیے، یہ اس طرح کی جو میٹنگز ہوتی ہیں نا، یہ پہلی بار نہیں ہوئی کہ بند کمرے میں آپ نے سلامتی کمیٹی کی میٹنگ بلائی کسی دہشت گردی کے واقعے کے بعد. یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے، یہ ایک پرانی اسکرپٹ ہے ہماری. اس قسم کی میٹنگز میں جہاں عسکری قیادت موجود ہو، وہ اپنا فیصلہ سناتے ہیں کہ ہم یہ کرنے جا رہے ہیں، اور باقی لوگوں سے یہی توقع ہوتی ہے کہ وہ سر تسلیم ہم کریں گے. ہمارے علی امین گنڈا پور صاحب وہاں موجود تھے، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا. انہوں نے اپنی بھرپور گفتگو کی. ہمارے جو تحفظات ہیں یا ان کے جو تحفظات ہیں بطور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا، وہ انہوں نے سامنے رکھے. اب ان کا کوئی نتیجہ ہوگا، ان کے تحفظات کی بنیاد پہ کیا رائے عمل میں کوئی تبدیلی آئے گی، ہم دیکھیں کہ ہمیں توقع نہیں ہے. اس وقت اس ملک میں یہ ماحول نہیں ہے نا کہ مشاورت سے کام ہو. یہاں ہر چیز نافذ کی جا رہی ہے، ہر چیز جو ہے بتائی جا رہی ہے لوگوں کو کہ کیا کرنا ہے. صحیح. سیاسی رہنماؤں
لیکن سر ایسا فیصلہ کوئی ایسا صادر تو نہیں کیا گیا, کل تو ڈسکشن ہی ہوئی ہے, کوئی فیصلہ تو اس طرح سے نہیں آیا ابھی. اور جہاں پر ہم نے محمود اچکزئی صاحب کو بھی سنا, انہوں نے کہا کہ ان کا پلان یہ تھا کہ یہ پی ٹی آئی سے شمولیت کرا لیتے اور بعد میں ایک مشترکہ اعلامیہ نکالتے اور ڈکلیئر کر دیتے کہ بھئی ہم آپریشن کریں گے, اور پی ٹی آئی کی آواز کو بھی اپنے ساتھ خواہ شامل کر لیتے. تو ایسا تو نہیں ہوا؟ بالکل ایسا ہی تھا. نہیں, اگر ہم جاتے تو انہوں نے یہی کرنا تھا, انہوں نے اعلان کر دینا تھا کسی بڑے ملٹری آپریشن کا, اور کہنا تھا اس کو سب کی تائید حاصل ہے, ہم عمران خان صاحب کی مشاورت کے بغیر نہیں جا سکتے تھے. اور یہ بڑا ایک معقول اور چھوٹا ہمارا مطالبہ تھا کہ ہماری ملاقات ان سے کرا دی جائے. اس سے بڑھ کر ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک آل پارٹیز کانفرنس کیوں نہیں بلاتے, جہاں تمام لوگ جو اس حوالے سے کوئی دانش رکھتے ہیں ان کی بات آپ سنیں, آپ ان سے سیکھیں. یہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ یہ کسی سے کچھ سیکھ سکتے ہیں. جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں, جو اس خطے کو جانتے ہیں, جو بلوچستان کے نمائندے ہیں, جو خیبر پختونخوا کے نمائندے ہیں, ان کو آپ کیوں نہیں سننا چاہتے؟ ایک کمرے میں چھوٹے اجلاس سے, کمیٹی کے اجلاس میں آپ نہیں سن سکتے ہر ایک کو. خیبر پختونخوا کے ہر خطے کے جو نمائندے ہیں ان کو سننا ضروری ہے. وہ ایک شور علاقہ ہے. اسی طرح بلوچستان کے ہر نمائندے کو سننا ضروری ہے. جب تک یہ نہیں ہوگا ہم کسی گھوسلے کا کسی شعبدہ بازی کا حصہ نہیں بنیں گے. صحیح. لیکن سلمان صاحب ایک اور سوال بھی ہے, اور وہ آپ لوگوں کے ہی اٹھایا شاہد خٹک صاحب نے. انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے بھی جو لسٹ آئی تھی پہلے کہ ہمارے یہ لوگ شامل ہوں گے, اس میں بھی ان علاقوں کے نمائندوں کو نہیں شامل کیا گیا تھا جو کہ زیادہ علاقے متاثر ہیں دہشت گردی سے. اور انہوں نے عامر ڈوگر صاحب پہ بڑا اعتراض بھی اٹھایا, اور انہوں نے کہا کہ بھئی جب گندم کا مسئلہ ہوگا تو ظاہر ہے پنجاب کے لوگ اس میں بیٹھیں گے, پانی کا ہوگا تو سندھ کے بیٹھیں گے, اسی طرح دہشت گردی ہے تو ہمارے علاقوں میں ہو رہی ہے تو ہمیں تو شامل ہی نہیں کیا. اور ساتھ ہی ایک یہ بھی سوال پھر میڈیا بھی اٹھا رہا ہے سارے لوگ کہ بھئی پہلے تو پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا تھا, لسٹ جاری کر دی کہ ہم جائیں گے, پھر اچانک بعد میں ایسا کیا ہو گیا؟ کیا صرف یہی کنسیڈریشن تھی کہ خان صاحب سے ملاقات کے بیس پر ہم نہیں جا رہے کیونکہ ہمیں ملوایا نہیں گیا, یا پریشر اتنا تھا پارٹی پہ کہ فیصلہ پہلے ہوا کہ جائیں گے, بعد میں اس کو بدل دیا, یا پری میچورلی ایکٹ کیا اس پر؟ دیکھیں, یہ بات درست ہے کہ جیسا کہ میں نے بھی کہا کہ جو خطے اس تمام معاملے میں براہ راست آفت زدہ ہیں ان کے نمائندگان کو سننا ضروری ہے. کسی بھی چھوٹی کمیٹی میں یہ نہیں ہوگا. دیکھیے, اگر ہم خیبر پختونخوا کے 1 یا 2 ممبران کو ڈال بھی دیتے, وہاں کے تو ہر علاقے کے لوگوں کو سننا ضروری ہے. وہ ٹانک ہو, وہ کرم ہو, وہ کوئی اور جگہ ہو جو شورش زدہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ پوری پارلیمان اور اس سے بڑھ کر ایک آل پارٹیز کانفرنس ضروری ہے. یہ بات تو اپنی جگہ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات کہ ہم نے ایک لسٹ دی اور پھر اس کو ہم نے تبدیل کیا یا فیصلے کو تبدیل کیا, یہ بالکل ٹھیک ہے. وہ لسٹ ہم نے ایک عبوری طور پہ دی تھی کہ اگر ہم جاتے ہیں تو یوں ہوگا. اس میں لکھا تھا کہ ہم خان صاحب سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد جو بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ ہمارے جو اتحادی ہیں, محمود خان اچکزئی صاحب, علامہ ناصر عباس صاحب, دیگر ہمارے جو سندھ سے ہمارے اتحادی ہیں, ان سب نے یہ رائے دی کہ ہمیں اس میٹنگ میں نہیں جانا چاہیے, اور ہم نے اس رائے کو قبول کیا. یہ ہم سمجھتے ہیں ایک صاحب رائے تھی. عمران خان صاحب نے بھی اس سے اتفاق کیا. تو یہ ایک مشاورت کے نتیجے میں پیدا شدہ ایک فیصلہ ہے. تو بالکل اسی طرح ہونا چاہیے. سیاسی جماعتوں میں سیاسی عمل مشاورت ہی کی بنیاد پہ آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک. لیکن اے پی سی جو آپ لوگ اب بلا رہے ہیں سلمان صاحب عید کے بعد, اس میں بھی کیا آپ لوگ گورنمنٹ کو شامل کر رہے ہیں, یا وہ صرف اپوزیشن جماعتوں کے ہی حوالے سے ہے؟ پھر تو آپ لوگوں کے بھی اوپر یہی بات آئے گی کہ بھئی آپ لوگوں نے بھی اے پی سی میں کسی اور کو شامل نہیں کیا. دیکھیے, وہ دیکھیں گے, وہ بھی آئندہ کی بات ہے. اس پہ بھی مشاورت ہوگی کہ ہم نے حکومتی جماعت. دیکھیے, حکومتی جماعتیں تو پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این اور این کیو ایم ہے نا, یہ اس وقت فسطائیت کی گود میں بیٹھی ہیں. یہ کسی کی بات سننا نہیں چاہتی. ہم نے ان سے مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیا. جو ہمیں جواب ملا وہ یہی تھا کہ جو حکم آتا ہے اس کی اطاعت کرو, ہم بھی کرتے ہیں, تم بھی کرو. اس سے زیادہ تو ان کے پاس کچھ ہے نہیں. تو ہم بہرحال جو تجاویز ہیں, جو عوام کے حقیقی نمائندے ہیں, جو جمہوریت اور آئین کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کی بات ہم ضرور پہنچائیں گے مقتدرہ تک. اے پی سی کے ذریعے وہ آواز پورے عوام تک پہنچے. ٹھیک ہے. اچھا, کل اسد قیصر صاحب ہمارے شو پہ تھے, انہوں نے یہ بات کی کہ اگر اے پی سی یا مشترکہ اجلاس بلایا جاتا ہے اور ہمیں بھی دعوت دیتے ہیں, اور ظاہر ہے مشترکہ اجلاس میں آپ لوگوں کو دعوت دیں گے, تو پھر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ ہم جائیں گے. اس بات پہ اتفاق ہو گیا پارٹی کے اندر؟ جی, ہم یہی سمجھتے ہیں کہ اے پی سی ہونی چاہیے, اور اگر اے پی سی ہوتی ہے تو اس میں بالکل مجھے یہی نظر آتا ہے کہ ہم جائیں گے. ہم عمران خان صاحب سے مشاورت کریں گے. مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آتی کہ ہم اے پی سی میں کیوں نہ جائیں جہاں عوام کے حقیقی نمائندگان جو ہیں ان کو موقع ملتا ہو بات کرنے کا. ایسی اے پی سی میں ہم ضرور جائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا, اور ساتھ یہ بھی بتائیے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ناراض تو نہیں کر دیا پی ٹی آئی نے اپنے بوائیکاٹ سے؟
नहीं, ये छोटी बातें हैं। देखिए, ये तो लायामल की बातें होती हैं। बड़ा मकसद हमारा है आइन और कानून के लिए खड़ा होना, साथ चलना। उस पे हम समझते हैं हम बिल्कुल ठीक समत में जा रहे हैं। JUI के साथ हमारी जो गुफ्तगू है वो बहुत मुस्बत है। तो हम इंशाअल्लाह कदम बढ़ाएंगे और जहां तक जो कोई किसी का साथ दे सकेगा वो देगा, और मुझे उम्मीद है कि हम आइन कानून जमहूरियत की मंजिल तक इकट्ठे चल कर जाएंगे। अच्छा, मौलाना साहब को मना लेंगे आप लोग? नहीं, वो नाराज नहीं है, ये तो एक छोटा सा नहीं, नाराजगी नहीं, एहतजाज और अपनी जो स्ट्रेटजी है मिलकर आगे चलने की, उस पर बात कर रही हूँ कि उस पर मना लेंगे आप लोग। यू आर कॉन्फिडेंट? मुझे यकीन है कि ये हो जाएगा और हम इकट्ठे चल सकेंगे। ठीक है। अच्छा, ये भी बताइए सलमान साहब कि अब जब हम अपोजिशन एहतजाज की बात करते हैं, APC की बात हो रही है, अब ऐसे माहौल में भी गवर्नमेंट बात तो ये कर रही है कि हमें कंसेंसस डेवलप करना है, सबको मिलाकर साथ चलना है, लेकिन बहरहाल आप लोगों की तरफ एक रवैया ये है कि इमरान खान साहब से इस अहम इशू पर भी आप लोगों के लीडर से आप लोगों की जमात की मुलाकात नहीं करवाई गई। और जाहिर है जो वकला मिलकर आए हैं वो तो केसेस या दीगर जो कानूनी मामलात हैं उसके तहत मिलकर आए हैं, लेकिन सियासी नौयत की लीडरशिप को इस मामले पर नहीं एंगेज होने दिया या एंगेज करने दिया इमरान खान साहब को। आगे की आप लोगों को क्या उम्मीद नज़र आती है जब हम इमरान खान साहब की पार्टी से इंटरेक्शन की बात करते हैं? एक तरफ डॉक्टर्स का भी है सिलसिला चल रहा कि आप लोग इमरान खान साहब के जो ज़ाती मौलेज हैं उनको भी नहीं मिलने दिया जा रहा, तो इसके हवाले से अब आप लोगों की स्ट्रैटेजी क्या है? किस तरह से गवर्नमेंट को परसुएट करेंगे? देखिए, हम अदालतों में भी जाते रहेंगे। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तमाम मुकदमात जो इमरान खान साहब से मुलाकात के हवाले से हैं उनको यकजा कर दिया गया है। आपने बताया जस्टिस सरदार जाज इसाक साहब ने इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और बिल्कुल ठीक किया है। ये बिल्कुल हमारे जो अदालती जो हमारी रिवायत है उससे बरक्स एक बात है कि एक जज से मुकदमा छीन कर किसी और बेंच को दे दिया जाए। लेकिन बहरहाल जो भी होगा हम इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इमरान खान का हक है कि वो अपने खानदान से मिल सकें, अपने वकला से मिल सकें, अपने सियासी रफ़का से मिल सकें। ये हक उनसे छीना नहीं जा सकता। इस मुल्क में तो तमाम हुकूक छीने जा रहे हैं, लेकिन हम बहरहाल लड़ते रहेंगे और इमरान खान के इस हक के लिए भी हम लड़ेंगे। सही। और याहिया अफरीदी साहब के सुप्रीम कोर्ट से आप लोगों को है इस चीज की वहां पर कुछ सुनवाई हो जाएगी? देखिए, मुकदमा तो दायर करेंगे ना, हम तवक्कुआत पर नहीं करते काम। आजकल हम काम करते हैं जो हमें करना है, जो सही बात है करने वाली वो हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ मुझे उम्मीद नहीं है तो इसलिए मैं घर बैठ जाऊंगा, साकित हो जाऊंगा, जावेद हो जाऊंगा। उम्मीद हो या ना हो, हमने हक बात करनी है, हमने आगे बढ़ना है। जो अदालतें हमें मुयस्सर हैं उनसे हमने मामला करना है। ठीक है। अच्छा, आज एक और डेवलपमेंट भी हुई, क्विकली आपसे जानना चाहूंगी कि इंटरनेशनल कमेटी जो खान साहब ने बनाई थी जिसमें जुल्फी बुखारी और आतिफ खान और दीगर पार्टी के चंद रहनुमा थे, उसको डिसबैंड कर दिया गया है। इसकी कोई खास वजह है? ये मेरे इल्म में नहीं है, ये मामूल की बात है कि हो सकता है कोई नई कमेटी खान साहब बनाना चाहते हों, उन्हीं की तरफ से ये हिदायत आई थी, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ठीक है। अच्छा, इस पे ज़्यादा कंसर्न की कोई बात नहीं। अच्छा, और एक और चीज़ भी है, वो भी इंटरनेशनल ही है और आई एम श्योर एज अ लॉयर आपने उसको फॉलो किया होगा। टैक्स डिफॉल्टर डिक्लेयर किया गया है नवाज शरीफ साहब के साहिबजादे को बरतानिया में। इस केस की आपको कुछ समझ आ रही है? क्या इसके इम्प्लिकेशंस हैं उनके लिए? और बतौर लीगल एक्सपर्ट मैं आपकी राय जानना चाह रही हूँ इस पर। देखिए, मुझे बहुत इसको गौर से देखने का मौका नहीं मिला। अगर उन्होंने कुछ किया है तो बहरहाल वहाँ का एक निज़ाम है, वहाँ अदालतें हैं, हमारे मुल्क से ज़्यादा मुस्तहकम अदालतें हैं, तो वो उनसे अपना जो भी मामला होगा वो करेंगी। लेकिन अभी तक मैं इस केस को कोई बहुत गहराई से नहीं देख सका। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। सलमान अकरम राजा साहब नाजरीन हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल, और उन्होंने बताया कि ईद के बाद मामलात जो हैं मौलाना फजल रहमान साहब के साथ और दीगर अपोजिशन की सियासी जमातों के साथ एक अच्छे रुख पर जाएंगे। वो पुरुमीद नज़र आए कि हमारा एहतजाज भी उनके साथ होगा और वो हमारे साथ शामिल हो जाएंगे और इसमें बड़े वो एक ऑप्टिमिस्टिक नज़र आए। साथ ही साथ उन्होंने अदालतों के हवाले से भी बहुत ज़्यादा पुरुमीद तो वो नहीं थे, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि हम नाउमीदी की बुनियाद पर अदालतों को अप्रोच ही नहीं करेंगे, हम बहरहाल अदालतों की तरफ जाएंगे इस उम्मीद पर कि हमें वहाँ से इंसाफ मिलेगा। अब इंसाफ मिलता है या नहीं मिलता है ये अलग बात है, इसको देखना होगा। इसी हवाले से नाजरीन मज़ीद भी प्रोग्राम्स में बात होती रहेगी। आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।